अवामी तौर पर दस्तियाब इदाद-ओ-शुमार के तजुर्बे के मुताबिक केरल और दिल्ली में कोविड-19 वैक्सीनेशन की सबसे कमी है, जबकि बिहार, राजस्थान और मगरबी बंगाल में वैक्सीनेशन की सबसे ज़्यादा कमी है। किसी रियासत में इसकी कमी का हिसाब इसकी आबादी के फ़ीसद के हिसाब से किया जाता है। वैक्सीन के हदफ में केरला और दिल्ली में 22% कमी है, जबकि बिहार में 71% और राजस्थान और बंगाल में 66% कमी है। पंजाब में वैक्सीनेशन 26%, कर्नाटक में 30% और गुजरात में 37% कमी है। कर्नाटक स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ने अगले पीर यानी 12 जुलाई से केरला के लिए मंगलुरु, पेट्टूर, बेंगलुरु, मैसूर और दीगर मुकामात से बैन रियासत बस खिदमात शुरू करने का ऐलान किया है। दरअसल कोरोना और लॉकडाउन की वजह से बैन रियासत बस खिदमात 2 माह से बंद कर दी गई थी। कॉरपोरेशन के एक ओहदेदार ने बताया कि हमसाया रियासतों से लोगों और गाड़ियों की नकल व हमल पर 5 जुलाई से पाबंदियों में नरमी के साथ केरला के शहरों और कस्बों के लिए बस खिदमात दोबारा शुरू करने का फैसला किया गया है। नेज़ हमसाया रियासत में रोजाना कोरोना के बढ़ते हुए केसेस के पेश नज़र कॉरपोरेशन ने केरला से कर्नाटक जाने वाले मुसाफिरों के लिए 72 घंटे की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट को लाजमी करार दिया है। ओहदेदार के मुताबिक जिन मुसाफिरों को वैक्सीन की एक खुराक मौसूल हो चुकी है, वो बैन रियासती बसों में सवार होने से कबल कोरोना टेस्ट सर्टिफिकेट ले जाना लाजमी है और जिनके पास सर्टिफिकेट नहीं है उनको सफ़र की इजाज़त नहीं होगी। राजस्थान के वज़ीर आला अशोक गहलोत ने कहा है कि शहरी इलाकों में बुनियादी ढांचे की तरक्की, तज़यीनकारी, पानी के निकलने और सीवरेज के कामों से मुतालिक मंसूबों को वक्त पर मुकम्मल किया जाना चाहिए, ताकि शहर के बाशिंदों को पानी की परेशानी, लॉगिंग और ट्रैफिक जाम से निजात मिल जाए। गहलोत जुमेरात के रोज़ वज़ीर आला की रिहाइशगाह से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जोधपुर शहर में लगातार दूसरे दिन तजवीज़ करदा मुख्तलिफ तरक्याती कामों का जायज़ा ले रहे थे। उन्होंने अफसरान को हिदायत दी है कि मुकामी लोगों की ज़रूरत और अवामी नुमाइंदों की तजावीज़ के मुताबिक ये काम मनसूबाबंद तरीके से मुकम्मल किए जाएँ। उन्होंने इन कामों के बारे में तफसीली मालूमात हासिल कर लीं और अफसरान को ज़रूरी हिदायत दी। वज़ीर आला ने कहा कि महकमे तामीर आमा को रियासत भर में नाकाबिल शिनाख्त और ख़राब सड़कों की तामीर नौ को तरजीह देनी चाहिए। वज़ीर आला ने कहा कि नुक्कासी आब और सीवरेज के कामों के जरिए शहर के बाशिंदों को पानी की कमी के मसले से निजात मिल जाएगी। उन्होंने ओहदेदारों को हिदायत की कि नुक्कासी आब और सीवरेज मंसूबे का मुफस्सिल वर्क प्लान नक्शा के साथ भेजें। उन्होंने कहा कि सोरपुरा डैम मंसूबे में सयाहों को राग़िब करने की बड़ी सलाहियत है। अमेरिका के अफगानिस्तान में 20 साल तक क़याम और तालिबान के खिलाफ ऑपरेशन के बावजूद खातिर ख्वाह कामयाबी ना मिलने के पस मंज़र में अमरीकी सदर जो बाइडन ने 31 अगस्त को अफगान जंग ख़त्म करने का ऐलान करते हुए कहा है कि अमेरिका अब मज़ीद अफगान जंग का हिस्सा नहीं बन सकता। जो बाइडन ने अफगानिस्तान से अमरीकी फ़ौजी इनख़ला के हवाले से ऐलान करते हुए कहा कि अफगानिस्तान की जंग 31 अगस्त को अख्तिताम पज़ीर हो जाएगी। उन्होंने दावा किया कि अमरीकी फ़ौज अफगानिस्तान में अपने मकासद हासिल करने में कामयाब रही। अफगानिस्तान में तालिबान के बढ़ते असर और रसूख के हवाले से पूछे जाने वाले सवाल को जो बाइडन ने नज़रअंदाज करते हुए कहा कि हमें अब जंग से बाहर निकल कर अमेरिका के बारे में सोचना होगा, क्योंकि हम गुज़िश्ता 2 दहाइयों से हालत जंग में हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने तलाक के मामले में फैसला सुनाते हुए मुल्क में एकसा सिविल कोड को ज़रूरी कहा है। जस्टिस प्रतिभा एम सिंह ने अपने फैसले में कहा कि आज का हिंदुस्तान मजहब, ज़ात, बिरादरी से बालातर हो चुका है। जदीद हिंदुस्तान में मजहब, ज़ात पात की रुकावटें आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रही हैं। इस तब्दीली की वजह से शादी और तलाक में भी एक परेशानी है। आज की नौजवान नस्ल को इस मसाइल से निमटने की ज़रूरत नहीं है, लिहाजा एकसा सिविल कोड को मुल्क में नाफिज किया जाना चाहिए। दरअसल तलाक के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस प्रतिभा एम सिंह ने ये रिमार्क्स दिए हैं। जम्मू और कश्मीर में हदबंदी कमीशन के 4 रोज़ा दौरे के दरमियान चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुनील चंद्रा ने कहा है कि रियासत में आइंदा साल तक इंतखाबात कराए जा सकेंगे। पीओके के हिस्से के 24 सीटें खाली रहेंगी और हदबंदी 5 मार्च तक पूरी हो जाएगी। उन्होंने कहा कि पहला मुकम्मल हदबंदी कमीशन 1981 में तश्कील दिया गया था, जिसने 14 साल बाद 1995 में अपनी सिफारिश की थी। ये 1981 की मरदमशुमारी पर मुबनी थी। इसके बाद कोई हदबंदी नहीं हुई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि साल 1995 में 12 अजला थी, ये तादाद अब 20 हो गई हैं। तहसीलों की तादाद 58 से बढ़कर 270 हो गई हैं। वहीं 12 अजला में इंतखाबी हल्के की सरहदों को अजला की सरहद से आगे बढ़ाया गया है।
وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے کہا ہے کہ ہندوستان اسرائیل کے ساتھ دفاعی تعاون اور اسٹریٹجک شراکت داری کو مزید مستحکم کرنے کی سمت میں کام کرے گا۔ راجناتھ سنگھ نے یہ بات جمعہ کو اسرائیل کے نومنتخب نائب وزیر اعظم اور وزیر دفاع لیفٹیننٹ جنرل بینجامن سے ٹیلی فون پر گفتگو کے بعد کہی۔ راجناتھ سنگھ نے اپنے اسرائیلی ہم منصب کو نائب وزیر اعظم اور وزیر دفاع کا عہدہ سنبھالنے پر مبارکباد پیش کی اور نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ بارزاں ایک ٹویٹ میں راجناتھ سنگھ نے بتایا کہ اسرائیل کے ساتھ دفاعی تعلقات اور اسٹریٹجک شراکت داری کو مزید تقویت دینے کی سمت میں کام کرنے کے منتظر ہیں۔ اسرائیلی وزیر دفاع نے کووڈ وبائی امراض کے دوران ہندوستان کے تعاون پر شکریہ بھی ادا کیا۔ تلنگانہ کابینہ کا ایک اجلاس منگل 13 جولائی کو منعقد ہونے والا ہے۔ اس اجلاس کی صدارت چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ کریں گے۔ یہ اجلاس 13 جولائی کو 2 بجے دن منعقد ہونے والا ہے۔ اجلاس میں ریاست میں کورونا وبا کی موجودہ صورتحال، پلے پرگتی اور پٹنہ پرگتی پروگراموں کی پیش رفت کا جائزہ لیا جائے گا۔ کورونا وبائی امراض کی تیسری لہر کے خوف کے پیش نظر وزیر اعظم نریندر مودی نے پورے ملک میں لگائے جانے والے آکسیجن پلانٹ کے کام کا جائزہ لیا اور انہیں جلد سے جلد چالو کرنے کی ہدایت دی۔ جمعہ کو ایک ورچوئل اجلاس میں مودی نے پورے ملک میں آکسیجن کی پیداوار اور دستیابی کا جائزہ لیا۔ اجلاس میں عہدیداروں نے آکسیجن پلانٹ کی تنصیب کے کام کی پیش رفت سے آگاہ کیا۔ اس اجلاس میں بتایا گیا کہ اس وقت 1500 سے زیادہ آکسیجن پلانٹ لگائے جا رہے ہیں، جنہیں وزیر اعظم کیئرز فنڈ، وزارتوں اور پبلک سیکٹر انڈر ٹیکنگ سے ملنے والے فنڈ سے قائم کیے جا رہے ہیں۔ یہ پلانٹس تمام ریاستوں اور اضلاع میں لگائے جا رہے ہیں اور ان کے چالو ہونے کے بعد پورے ملک میں 4 لاکھ سے زیادہ آکسیجن بیڈوں کو آکسیجن مہیا کرائی جا سکے گی۔ وزیر اعظم نے عہدیداروں کو ہدایت دی ہے کہ وہ ریاستی حکومتوں کے ساتھ مل کر کام کریں اور جلد ہی ان پلانٹس کو چالو کریں۔ عہدیداروں نے بتایا کہ وہ ریاستی حکومتوں کے ساتھ مستقل رابطے میں ہیں تاکہ آکسیجن پلانٹ کا کام جلد سے جلد مکمل کیا جا سکے۔ نریندر مودی نے عہدیداروں سے کہا کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ اسپتال کے عملے کو آکسیجن پلانٹس کو چلانے اور دیکھ بھال کے بارے میں مناسب تربیت دی جائے۔ انہوں نے بتایا کہ ہر ضلع میں تربیت یافتہ عملہ دستیاب ہونا ضروری ہے۔ عہدیداروں نے بتایا کہ ماہرین نے ایک ٹریننگ ماڈیول تیار کیا ہے جس کے تحت پورے ملک میں تقریباً 8000 افراد کو تربیت دی جا سکتی ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ آکسیجن پلانٹوں کے کام کی نگرانی کے لیے قومی اور مقامی سطح پر جدید ترین ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جانا چاہیے۔ عہدیداروں نے بتایا کہ اس کے لیے پائلٹ پروجیکٹ چلایا جا رہا ہے۔ اجلاس میں وزیر اعظم کے پرنسپل سیکریٹری، کابینہ سیکریٹری، صحت سیکریٹری اور متعدد دیگر اعلیٰ حکام نے شرکت کی۔ ریاست کے ٹیکسٹائل شعبے میں کائٹس گروپ نے 1000 کروڑ روپے کی سرمایہ کاری کرنے کا اعلان کیا ہے۔ ریاستی وزیر آئی ٹی و صنعت KTR نے اس کا خیر مقدم کرتے ہوئے حکومت کی جانب سے مکمل تعاون و اشتراک کرنے کا اعلان کیا ہے۔ کیرالہ سے خدمات انجام دینے والی کائٹس گروپ کمپنی کے منیجنگ ڈائریکٹر سائی بابو نے اپنے وفد کے ساتھ KTR سے ملاقات کی اور ٹیکسٹائل شعبے میں ان کی کمپنی کے کیرالہ اور تمل ناڈو میں سرگرمیوں سے واقف کرایا۔ KTR نے ریاست کی صنعتی پالیسی، سنگل ونڈو اسکیم، اراضی، برقی، پانی اور دوسری سہولتوں کی فراہمی سے واقف کرایا اور ریاست میں ٹیکسٹائل شعبے میں ترقی کے مواقعوں پر تفصیلی رپورٹ پیش کی، جس سے متاثر ہو کر کائٹکس کمپنی کے MD نے تلنگانہ میں ٹیکسٹائل شعبے میں 1000 کروڑ روپے کی سرمایہ کاری کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس کمپنی کے قیام سے 30,000 افراد کو روزگار حاصل ہونے کا امکان ہے۔ ریاست تلنگانہ کی صنعتی پالیسی کو ساری دنیا میں پسند کیا جا رہا ہے۔ ابھی تک بیرونی ممالک سے بڑے پیمانے پر سرمایہ کاری ہو رہی ہے۔ ایمیزون ویب سروس نے تلنگانہ میں 20,761 کروڑ روپے کی سرمایہ کاری کرنے کا پہلے ہی اعلان کیا ہے۔ KTR نے بتایا کہ یہ تلنگانہ کی تاریخ کی سب سے بڑی سرمایہ کاری ہے۔ الیکٹرانک گاڑیاں تیار کرنے والی مشہور کمپنی ٹرائیٹون نے تلنگانہ میں تقریباً 2100 کروڑ روپے کی سرمایہ کاری کرنے سے اتفاق کیا ہے۔ اسرائیلی فوج اور پولیس کی طرف سے کڑی پابندیوں کے باوجود کل جمعہ المبارک کو ہزاروں فلسطینیوں نے مسجد اقصیٰ میں نماز جمعہ ادا کی۔ اطلاعات کے مطابق اسرائیلی پولیس نے بیت المقدس، بالخصوص پرانے بیت المقدس میں فلسطینی نمازیوں کی نقل و حرکت پر کڑی پابندیاں عائد کر رکھی ہیں۔ بیت المقدس میں مسجد اقصیٰ میں نماز جمعہ کے لیے غرب اردن سے آنے والے نمازیوں کی بسوں کو روک دیا گیا۔ مقامی ذرائع کے مطابق پرانے بیت المقدس اور مسجد اقصیٰ کے اطراف میں پولیس اہلکار
اہلکار اور فوج کو کثیر تعداد میں تعینات کیا گیا۔ پولیس کی گشتی پارٹیوں کی بڑی تعداد فلسطینی نمازیوں کو روکنے کی کوشش کرتے رہے۔ اس کے باوجود 35,000 فلسطینی مسلمان نماز جمعہ کے لیے قبلہ اول میں پہنچنے میں کامیاب رہے۔ نماز جمعہ کی ادائیگی کے بعد باب الصبات اور دوسرے دروازوں سے باہر نکلنے والے نمازیوں کو روکا گیا۔ جمعہ کو الصبح صہیونی فوج اور پولیس نے مسجد اقصیٰ کے اطراف علاقوں کو گھیرے میں لے لیا تھا۔ جمعہ کے خطبے میں مسجد کے خطیب نے عالم اسلام اور عرب ممالک میں اتحاد و اتفاق پر زور دیا۔ انہوں نے اسرائیل کے ساتھ دوستی کرنے کی مہمات کی شدید مذمت کی اور فلسطینیوں سے بھی اپنی صفوں میں اتحاد اور ایک جہتی کا مظاہرہ کرنے پر زور دیا۔ 22 جولائی سے ہی کسانوں کا بھی دہلی جانے کا منصوبہ، راکیش ٹکیت کا اعلان۔ کسان لیڈر راکیش ٹکیت نے اعلان کیا ہے کہ 22 جولائی سے شروع ہونے جا رہے پارلیمنٹ کے مانسون اجلاس کے دوران پارلیمنٹ کے پاس 200 مظاہرین احتجاج کریں گے اور حکومت کے خلاف آواز بلند کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ اگر مودی حکومت بات چیت کرنا چاہتی ہے تو کسان بھی تیار ہیں۔ راکیش ٹکیت نے کہا، 22 جولائی سے پارلیمنٹ کا مانسون اجلاس ہونے جا رہا ہے اور 22 تاریخ سے ہی ہمارا بھی دہلی جانے کا منصوبہ ہے۔ 22 جولائی سے ہمارے 200 کسان پارلیمنٹ کے پاس دھرنا دیں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ میں نے یہ بھی کبھی نہیں کہا کہ زرعی قوانین پر UN اقوام متحدہ جائیں گے۔ ہم نے کہا تھا کہ 26 جنوری کے واقعے کی غیر جانبدارانہ تفتیش کی جانی چاہیے۔ اگر یہاں کی ایجنسیاں تفتیش کرنے سے قاصر ہیں تو کیا ہم اقوام متحدہ سے رجوع کریں؟ ادھر کسانوں سے کئی مراحل کی بات چیت کر چکی مرکزی حکومت زرعی قوانین کو پوری طرح واپس نہیں لینے کے اپنے فیصلے پر بضد ہے۔ مرکزی وزیر زراعت نریندر تومر نے کسانوں سے پھر سے دھرنا ختم کر کے اپنے گھروں کو لوٹ جانے کی اپیل کی ہے۔ تومر نے کہا کہ کسانوں سے 11 مراحل کی بات چیت ہو چکی ہے۔ زرعی قوانین کسانوں کے لیے بہتر ہیں۔ اگر اس معاملے پر کسی کو اعتراض ہے تو بات چیت سے حل نکالا جا سکتا ہے۔ 3 متنازع زرعی قوانین کے خلاف کسان گزشتہ 7 ماہ سے دہلی سمیت ملک کے مختلف شہروں میں احتجاج کر رہے ہیں اور قوانین کو واپس لینے کے مطالبے پر بضد ہیں۔ مولانا خالد سیف اللہ رحمانی کارگزار جنرل سیکرٹری آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ نے کہا ہے کہ ہندوستان جیسا ملک جو بہت سے مذہب کے ماننے والوں، بہت سی تہذیبوں اور مختلف رسم و رواج سے تعلق رکھنے والے قبائل پر مشتمل ہے اور یہی کثرت میں وحدت اس کا حسن ہے، اس کے لیے یکساں سول کوڈ قطعاً مناسب نہیں ہے۔ اگر کوئی چھوٹا ملک ہو جہاں ایک ہی مذہب کے ماننے والے اور ایک ہی ثقافت کے حامل لوگ رہتے ہیں، وہاں تو یکساں سول کوڈ چل سکتا ہے، لیکن ہندوستان جیسے ملک کے لیے یہ قطعاً ناقابل قبول اور یہ دستوری تحفظات کے بھی خلاف ہے۔ دستور نے ہر شہری کو اپنے مذہب کے مطابق عقیدہ رکھنے، عمل کرنے اور اس کی تبلیغ کرنے کی اجازت دی ہے۔ اگر حکومت کی طرف سے یکساں سول کوڈ نافذ کیا جائے تو لوگ اپنے مذہب کے مطابق عمل کرنے کی آزادی سے محروم ہو جائیں گے۔ مولانا رحمانی نے یہ بات 9 جولائی کو دہلی ہائی کورٹ کی طرف سے کیے جانے والے اس تبصرے کے پس منظر میں کہی ہے جو ہندوستان میرج ایکٹ کے تحت چلنے والے ایک مقدمے کے ضمن میں کیا گیا تھا، جس میں عدالت نے کہا ہے کہ آج کا ہندوستان مذہب اور کمیونٹی سے بالا تر ہو چکا ہے۔ مولانا نے کہا کہ مذہب کی جڑیں عقیدہ و یقین میں پیوست ہیں اور تہذیبیں صدیوں میں پروان چڑھتی ہیں۔ یہ ایسی چیزیں نہیں ہیں کہ لوگ ان کو چھوڑ دیں۔ ہمارے ملک میں اسپیشل میرج ایکٹ موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود 99% سے بھی زیادہ لوگ اپنے مذہبی قانون، نکاح، ثقافتی طور طریقے اور قبائلی روایات کے مطابق ہی شادی بیاہ کرنا پسند کرتے ہیں۔ ایسے وقت میں کہ جب ملک مختلف مسائل سے پریشان ہے، ایک ایسے مسئلے کو اٹھانا انتشار کا باعث ہو سکتا ہے۔ اس لیے حکومت کو چاہیے کہ وہ دستور کے بنیادی حقوق کو ملحوظ رکھیں اور کسی بھی طبقے پر زور زبردستی سے قانون تھوپنے کی کوشش نہ کریں۔ بے دخل نرسز کے وفد کی ریونت ریڈی کو یادداشت، صدر کانگریس کا چیف منسٹر کو کھلا مکتوب۔ صدر تلنگانہ پردیش کانگریس ریونت ریڈی نے چیف منسٹر KCR کو کھلا مکتوب روانہ کر کے 1640 نرسز کو ڈیوٹی سے علیحدہ کر دینے کی مذمت کی اور فوری ملازمت فراہم کرنے کا مطالبہ کیا۔ پرگتی بھون کو پرائیویٹ لمیٹڈ میں تبدیل کرنے کا الزام عائد کیا۔ 50,000 ملازمتوں کو ایک اور دھوکے کے مترادف قرار دیا۔ کانٹریکٹ اور
آؤٹ سورسنگ نرسز جنہیں خدمات سے علیحدہ کر دیا گیا کہ وفد نے آج ریونت ریڈی سے ملاقات کر کے حکومت سے انصاف دلانے میں تعاون کرنے کی یادداشت پیش کی۔ ریونت ریڈی نے ان کے احتجاج کی مکمل تائید کا تیقن دیا۔ انہوں نے کہا کہ نرسز نے کورونا بحران کے دوران اپنی زندگیوں کو خطرے میں ڈال کر 24 گھنٹے خدمات انجام دی، لیکن ان کے ساتھ حکومت نے رحم نہیں کیا بلکہ انہیں ملازمت سے بے دخل کر دیا، جس کی وہ سخت مذمت کرتے ہیں۔ ریونت ریڈی نے اپنے مکتوب میں بتایا کہ چیف منسٹر نے کورونا بحران کے دوران اسٹاف نرسز کو بھگوان قرار دیا، وہی بھگوان اب پرگتی بھون کے سامنے آنسو بہا رہے ہیں۔ حکومت کی بے رحمی سے 1600 خاندان سڑک پر آ گئے ہیں۔ نرسز جب مسائل لے کر پرگتی بھون پہنچے تو چیف منسٹر نے انہیں ملاقات کے لیے وقت نہیں دیا۔ عوامی مسائل اور پریشانیوں کو سن کر ان کے آنسو پوچھنے والے پرگتی بھون کو چیف منسٹر نے کلوا کنٹلا پرائیویٹ لمیٹڈ میں تبدیل کر دیا۔ 2018 میں منتخب ANM کو آج تک پوسٹنگ نہیں دی گئی۔ 50,000 جائیدادوں پر تقررات کا چیف منسٹر کا اعلان ایک بار پھر دھوکے کی طرح ہے۔ بسوال کمیٹی نے حکومت کے مختلف محکمہ جات میں 1.91 لاکھ جائیدادیں مخلوع ہونے کی رپورٹ پیش کی ہیں، لیکن حکومت کی جانب سے صرف 50,000 جائیدادوں پر تقررات کرنے کا اعلان کیا گیا ہے۔ حکومت کی زیر نگرانی کارپوریشن میں مخلوع جائیدادوں پر کیا تقررات نہیں کیے جائیں گے؟ ریونت ریڈی نے حکومت سے یہ سوال کیا ہے۔ اتر پردیش میں نئے آبادی کنٹرول قانون کو لے کر ڈرافٹ تیار کیا گیا ہے۔ مجوزہ قانون کے تحت 2 سے زیادہ بچوں کے والد کو کسی بھی سرکاری سبسڈی یا کسی فلاحی اسکیموں کا فائدہ نہیں ملے گا۔ اس کے علاوہ ایسا شخص کسی سرکاری نوکری کے لیے بھی درخواست نہیں دے سکتا ہے۔ ساتھ ہی نئے مسودے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ایسے لوگوں کو مقامی بلدیاتی انتخابات میں بھی لڑنے پر پابندی ہوگی، بلکہ ڈرافٹ پر 19 جولائی تک عوام اپنی تجاویز دے سکتے ہیں۔ اتوار کو عالمی یوم آباد کے موقع پر منعقدہ پروگرام میں وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ، ریاست کی نئی آبادی پالیسی، بہوجن سماج پارٹی BSP سپریمو مایاوتی نے آج کہا کہ لکھیم پور کھیری میں خاتون کے ساتھ بدسلوکی اور اعظم گڑھ و چندولی میں دلتوں کی ہراسانی اس بات کے ثبوت ہیں کہ اتر پردیش میں جنگل راج چل رہا ہے۔ محترمہ مایاوتی نے ہفتے کو اپنے ٹویٹ میں لکھا، UP میں موجودہ BJP حکومت میں بھی قانون کا نہیں بلکہ جنگل راج چل رہا ہے، جس کے تحت یہاں پنچایت انتخابات میں پیش آئے متعدد تشدد کے واقعات و لکھیم پور کھیری کی ایک خاتون کے ساتھ کی گئی بدسلوکی بھی کافی شرمناک ہے۔ کیا یہی ان کا قانون کا راج و جمہوریت ہے؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔ آسرا پری کاسٹ پروڈکٹس۔ آسرا پری کاسٹ پروڈکٹس میں نالا پری کاسٹ سیمنٹ کور، FRC کور، ٹیچ پٹ کور، مینول کور اور کرب سٹون، یہ سبھی سامان دستیاب ہے۔ تو آپ دیر نہ کیجیے، فوری چلے آئیے۔ ہمارا پتہ ہے 3-166 نیئر نور مسجد، مچھا بولارم، الوال، میرچل، M رنگاریڈی، 5,10,000 تلنگانہ اسٹیٹ۔ کانٹیکٹ 9177877796 اور 7989123409۔